अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 27वीं तरमीम का जिक्र ज़ोर शोर से हो रहा है और साथ ही साथ इसी तरमीम में जो चीज़ें चंद ऐसे उमूर हैं तजवीज़ किए गए हैं जिनकी बुनियाद पे नजम सेठी ऐसे दानिश्वर और तजियाकार ये कहने लगे हैं कि पाकिस्तान में भी चीन का मॉडल शायद इख्तियार किया जा रहा है, यानी गवर्नेंस का चाइना मॉडल। अब चाइना का तो अपना एक बड़ा मखसूस मॉडल है और उसमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सर फहरिस्त है। सदर शी जिनपिंग उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, उसी वजह से वो मुल्क के सदर भी हैं, पॉलिट ब्यूरो के भी सरबराह हैं और एक बिल्कुल 1949 से एक बड़ा नपातुला लगा बंदा निज़ाम है जिसके तहत चीन ने दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की की है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का एक पॉलिट ब्यूरो है। पॉलिट ब्यूरो के 24 अरकान होते हैं और असल ताकत अलबत्ता पॉलिट ब्यूरो की एक स्टैंडिंग कमेटी के पास होती है जिसको कहते हैं पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी। इसमें 7 अरकान शामिल होते हैं बशमूल सदर शी जिनपिंग और वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा के। यही लोग चीन की आला तरीन क़यादत समझे जाते हैं और इसका ख़ुलासा कुछ ये है कि 24 अरकान का पॉलिट ब्यूरो है। पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी 7 अरकान हैं। तकरीबन 200 अरकान पर मुश्तमिल एक सेंट्रल कमेटी होती है और ये तमाम इदारे पार्टी की नेशनल कांग्रेस के ज़रिए हर 5 साल बाद तश्कील दिए जाते हैं। और जो चीनी तर्ज का जो निज़ाम है वो ऐसे है कि सबसे पहले गांव और कस्बे या काउंटी की सतह पर पार्टी और अवामी नुमाइंदों के इंतखाबात होते हैं। गांव की सतह पर लोग अवामी कमेटियां मुंतखब करते हैं। इन कमेटियों के अरकान फिर अगली सतह यानी काउंटी पीपल्स कांग्रेस के लिए नुमाइंदे मुंतखब करते हैं। ये इंतखाबात बिलवास्ता होते हैं, यानी अवाम बराह रास्त कौमी सतह के नुमाइंदे नहीं चुनते बल्कि हर सतह अगली सतह के नुमाइंदे मुंतखब करती है। फिर सूबे आ जाते हैं, काउंटी सतह की असम्बलियाँ सूबाई अवामी कांग्रेस के लिए अरकान का इंतखाब करती है और ये कांग्रेस सूबाई हुकूमतों, गवर्नर और बाज़ औक़ात आला अदालती और इंतज़ामी ओहदों की मंजूरी देती है। सूबाई सतह पर भी पार्टी सेक्रेटरी दरअसल असल ताकतवर ओहदा होता है। फिर कौमी सतह पे एक नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस चीन की सबसे बड़ी कानून साज असम्बली है जिसमें तकरीबन 3000 अरकान होते हैं। इन अरकान को सूबाई, फ़ौजी और इलाकाई नुमाइंदा इदारे मुंतखब करते हैं। यही इदारा सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, सुप्रीम कोर्ट के सरबराह और दीगर आला रियासती ओहदों की तौसीक करता है। बज़ाहिर वोट के ज़रिए सारा मामला तय पाता है, मगर असल उम्मीदवारों का तयन ज़ाहिर है पार्टी के अंदरूनी ढांचे के ज़रिए ही होता है, सलाह मशवरे से। अब पार्टी का ढांचा जो है वो गांव से पॉलिट ब्यूरो तक उसको कहा जाता है, यानी गांव से मामला शुरू होता है और पॉलिट ब्यूरो तक यही अफराद पहुंच जाते हैं। जैसे इनका शी जिनपिंग का ताल्लुक जो है वो एक बहुत ही यांगसी एक इलाका है, वहाँ से है और उसके से होते होते उन्होंने यहाँ तक ये तरक्की की और 2012 में फिर सदारत का ओहदा संभाला, सेक्रेटरी जनरल हुए पार्टी के। और जो चीनी जमहूरी मॉडल है उसे इश्तराकी मुशावरत पर मबनी अवामी जमहूरियत, कंसल्टेटिव पीपल्स डेमोक्रेसी कहते हैं और चीनी रहनुमा बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसका नज़रिया ये है कि जमहूरियत का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं बल्कि अवामी शमूलियत, इस्तेहकाम और इज्तमाई तरक्की है। अब चूँकि चाइना मॉडल की बात हो रही है, मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ कुछ इसके खदो खाल शेयर किए जाएं और उसमें बड़ा वाज़े है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी बुनियादी तौर पे तमाम रियासत को चलाने के लिए एक रूह रवां का काम करती है, लेकिन और बाकायदा कंसेंसस के साथ पॉलिट ब्यूरो के ज़रिए जो दफ़ा फैसले हो जाते हैं उस पर फिर अमल दरामद भी होता है। उसके बरक्स इस वक्त पाकिस्तान अंदरूनी ताकत की कशमकश में उलझा हुआ है और मुल्क के अंदर बेशुमार लोग, मुल्क के बाहर ये लोग सोचने पे मजबूर हैं या सवाल पूछ रहे हैं कि ये मुल्क सियासी और मुआशी तौर पर किस समत जा रहा है।
26ویں آئینی ترمیم کے بعد کے حالات اس بات کے کافی ثبوت فراہم کرتے ہیں کہ پاکستان نے کا جو سیاسی رستہ اختیار کیا ہے ابھی تک اس کے تعین نہیں ہوا، لیکن 27ویں ترمیم کے ذریعے شاید یہ راستہ طے ہو جائے گا، اور جیسے ٹوٹیلیٹیرین اسٹیٹ یعنی مطلق العنان ریاست کی شکل شاید یہ اختیار کر لے، کیونکہ جس میں ایک یا دو افراد کے پاس تمام اختیارات ان کے ہاتھ میں مرتکز ہو جائیں گے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے گا۔ فی الحال تو کچھ ایسے آثار نہیں ہیں، معاشی ابتری کھلی آیا ہیں، حتیٰ کہ قطر کے الثانی گروپ نے پورٹ قاسم پروجیکٹ سے اپنے $2.09 کی سرمایہ کاری واپس لینے کا فیصلہ کر دیا ہے، اور اس میں بھی یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے جو کہ پہلے ہی پاکستان کی معیشت ایک لحاظ سے سسک رہی ہے، اور کوئی حیرت کی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ اس سال ستمبر تک براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری صرف $26 ملین تک گر گئی، حالانکہ SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بڑے شد و مت کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ موازنہ کیجئے کہ اس سال بھارت میں $81 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ سو قطری گروپ کا جو انخلاء ہے، یعنی یہاں سے وہ واپس اپنا کاروبار لپیٹنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو ہم نے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ شیل، ٹوٹل انرجیز، فائزر، سنوفی، ٹیلینور، اوبر، IGI، مائکروسافٹ جیسے بین الاقوامی ادارے، اور یہاں تک کہ مقامی بڑے ادارے گل احمد ٹیکسٹائلز کا بھی جزوی یا مکمل طور پر بند ہونا شامل ہے، اور یہ اس نظام کی علامت ہے جو ایک طاقت پرست اصلاحات سے نفرت کرنے والی اشرافیہ کی بے حسی اور نااہلی کے باعث اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ اور بہت بڑا جو فیکٹر ہے اس میں وہ ہے اعتماد کی کمی، یعنی جس ملک میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تو عدت کے نام پہ کسی شخص کے اور کسی خاتون کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بڑے گھٹیا قسم کا ایک کیس بنا کے سابق وزیر اعظم کو اس میں امپلیکیٹ کیا جائے، تو انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ جب اس قسم کا کیس بنایا گیا تو پاکستان کی جو ساکھ تھی، کریڈیبلٹی تھی، یہ اس پہ انتہائی کاری ضرب تھی۔ پھر لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ کیا ایسے ملک کے ساتھ آپ ڈیل کیسے کریں گے۔ اب اسی تناظر میں چینی رہنما، چینی آفیشلز، چینی دانشور بھی بڑے مایوس معلوم ہوتے ہیں، یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جسے ہمارے وفاقی وزیر احسن اقبال اکثر گیم چینجر کہا کرتے ہیں، ایک ایسا نعرہ ہے جو کہ کبھی ہمارے چینی دوستوں کو پسند نہیں آیا، اور لگتا ہے کہ جو پاکستان میں اصلاحات سے فرار کا رستہ اور شاہانہ طرز حکومت ہے، وہ اس کا شکار بھی سی پیک براہ راست ہو گیا ہے۔ حال ہی میں چینی دوستوں سے کچھ گفتگو ہوئی تو اس کا کچھ پوائنٹس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس میں چینی حکام بھی شامل ہیں، دانشور بھی شامل ہیں، مختلف ذرائع سے ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چین پاکستان میں انفراسٹرکچر بہتر کرنے اور عوام کی مدد کے لیے آیا تھا، نہ کہ کسی سیاسی گروہ کو خوش کرنے کے لیے۔ سی پیک کا بنیادی مقصد کم ترقی یافتہ علاقوں کو ترقی دینا تھا، یہ کسی سیاسی ترجیح سے مشروط نہیں تھا، اور اورنج لائن جیسے منصوبے اس میں شامل نہیں تھے۔ اب 10 سال گزرنے کے باوجود $25.4 ارب کی سرمایہ کاری اور قرضوں نے نہ حکمرانی کے طریقوں میں بہتری آنے دی، نہ فیصلہ سازی یا عمل درآمد میں، اور نہ ہی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوئی۔ یہ اب چینی حکام، چینی ایکیڈیمکس جو ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں۔ پھر ایک اور نقطہ ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی موجودگی میں سخت سیکیورٹی والے مقامات پر جو تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے، خاص طور پہ جب سرمایہ کاری کانفرنسوں میں آپ نے باہر سے لوگ بلائے ہوتے ہیں، تو یہ بھی سرمایہ کاروں کے لیے کوئی اچھا تاثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمیشہ سرمایہ کاری کے لیے محفوظ اور آزاد ماحول ڈھونڈتے ہیں۔ پھر ایک اور نقطہ بڑا گہری انہوں نے بات کہی چینی دوستوں نے کہ پاکستانی جرنیل اور وزراء ہمیں بار بار یہ باور کراتے ہیں کہ ہم نے آپ کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے ہیں۔ تو چینی دوستوں نے یہ کہا کہ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے چینی باشندوں کی حفاظت کا بھرپور بندوبست کیا ہے، یہ آج تک کیوں نہیں سمجھے کہ اگر وہ چینی باشندوں کی حفاظت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پاکستان چین کے جو انتہائی قیمتی تعلقات ہیں اس کا تحفظ کر رہے ہیں۔ ہم پہ کوئی احسان نہیں ہے اگر چینی باشندوں کی آپ حفاظت کریں، بلکہ دراصل اس کے ذریعے آپ چین پاکستان کے تعلقات کا، اس کی جو پارٹنرشپ ہے اس کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اور
یہ بھی انہوں نے کہا کہ جب سیکیورٹی پر بات ہوتی ہے تو پاکستانی اکثر جغرافیائی سیاست جیو پالیٹکس کو جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں. کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، بھارت کیا سوچتا ہے، امریکہ کے ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن خطرات سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اور استقامت درکار ہوتی ہے. جیسے چین نے مغرب کی مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے بے مثال ترقی کی ہے، پاکستان بھی یہی کر سکتا تھا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں بات چیت، نعرہ بازی زیادہ ہوتی ہے، عمل درآمد کم ہوتا ہے. جو پرانا فیصلہ سازی کا نظام ہے اس کے ذریعے پاکستان میں کبھی ترقی نہیں ہوگی. خاص طور پہ چینی دوستوں نے یہ بھی کہا، وفاقی وزیر احسن اقبال کی جو طویل تقاریر ہیں اس کا انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ وزیر صاحب تقریریں آ کے کرتے ہیں 1-1 گھنٹہ، بڑے ایکسپرٹس ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تو ان کو یہ طالب علم سمجھ کے لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخص کو اس دور میں وقت کی قدر نہ ہو، وقت کا احساس نہ ہو، اور نہ ہی وہ اپنی آڈینس یعنی جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا احساس کرے کہ وہ کون لوگ ہیں، تو وہ وزیر پھر منصوبہ بندی کیسے کرے گا؟ چین نے ترقی اس لیے بھی کی کہ وہ اپنے پسماندہ علاقوں کو ساتھ لے کر چلا، جبکہ پاکستان کے سرحدی خطے، اور یہ چینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سرحدی خطے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور بلوچستان آج بھی بدستور محروم، بد انتظام اور تنازعات کا شکار ہیں. اور یہ ایک بڑی پرانی حکمت ہے چینی کلچر میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک جزیرہ آپ ترقی کر بھی لیں تو وہ ایک خاص لیول تک کر سکتے ہیں، اور اگر ارد گرد کا آپ کا ماحول کشیدہ ہے، آپ کے آس پاس کے پڑوس جو ہے وہ غیر مستحکم ہے، غریب ہے، تو پھر آپ ترقی کے نئے منزل پر نہیں پہنچ سکتے. اور چینی رہنما بار بار یہ کہتے تھے کہ ہماری خواہش ہے کہ چین کا جتنا بھی ہمسایہ ممالک ہیں وہاں بھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک جیسے جو فریم ورکس ہیں اس کے ذریعے ترقی ہو، تاکہ چین کی بھی مزید ترقی ممکن ہو. اور یہ کچھ باتیں تھیں، اس میں اب بیجنگ کے لیے ظاہر بڑا سوال ہے چین کی قیادت کے لیے کہ کیا وہ اصلاحات سے گریزاں خود غرض سول عسکری اشرافیہ کی مدد جاری رکھے گی، وہ اشرافیہ جنہوں نے پاکستان کی سیاسی معیشت کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے؟ کیا بیجنگ اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے نام پر 25 کروڑ پاکستانیوں کی بدحالی سے آنکھیں بند رکھے گا؟ دوسری طرف پاکستان کے رہنماؤں کے لیے بھی ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے کہ کیا سی پیک نے پاکستان چین دوستی کو مضبوط کیا ہے یا اس کو کمزور کیا ہے، اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، اس لیے کہ پاکستانی قیادت نے چین کو ایک آٹومیٹک پارٹنر سمجھ لیا، یعنی خود بخود وہ ہمارا ہر وقت ساتھ دے گا، اور اپنی طرز حکمرانی کو بدلنے سے انکار کیا. کیا پاکستان باقی تیار ہے ایک ایسے نظام سے نکلنے کے لیے جو پالیسی نہیں بلکہ حکام کی خوشنودی پر مبنی ہے؟ جب تک اس فرسودہ طرز حکمرانی سے نجات نہیں پائی جاتی، بہتری کی امید، تبدیلی تو دور کی بات ہے، مدھم ہی رہے گی. اور اس حوالے سے پاکستان کے رہنماؤں کے لیے بھی ایک بڑا سنجیدہ سوال ہے کہ کیا سی پیک نے پاکستان چین کی دوستی کو مزید مضبوط کیا ہے یا اس میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں، اس کو کمزور کر دیا ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ خود کو اسٹریٹجک ملک سمجھنے والا، اسٹریٹجک لوکیشن کا ملک سمجھنے والا ملک جو ہے بنیادی طور پہ مشرقی اور مغربی سرحدوں پہ کشیدگی کی وجہ سے لینڈ لاک ہو گیا ہے، یعنی ادھر بھی پرابلم ادھر بھی پرابلم. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ چونکہ بڑی بات ہے کہ چائنا ماڈل اختیار کرنے کی شاید کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں تو ایک پولیٹ بیورو ہے، پولیٹ بیورو باقاعدہ صوبائی گاؤں کی سطح سے لے کے کاؤنٹی اور صوبوں سے ہوتا ہوا یہ لوگ پہنچتے ہیں پولیٹ بیورو کے 24 نمائندے، اور اس میں سے پھر 7 لوگ اصل حکمران ہوتے ہیں. پاکستان میں تو 4 بڑی جماعتیں ہیں، ایک کی اجارہ داری سندھ میں ہے، دوسری جماعت کی اجارہ داری پنجاب میں ہے، تیسری جو جماعت ہے JUI جو کہ سہولت کار بھی ہے، وہ بٹی ہوئی ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، جبکہ PTI اس وقت حکمران ہے خیبر پختونخوا میں. اب تقریباً تمام جماعتیں سوائے PTI کے نچلی سطح یعنی تحصیل ضلع لیول کی سیاست پہ یقین ہی نہیں رکھتی، مقامی حکومتوں کے بہت خلاف ہیں. پاکستان میں البتہ ایک بڑا جو
سیاسی جماعتوں سے زیادہ بڑی منظم جماعت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور 27ویں ترمیم کے تحت لگتا یہ ہے کہ جی ایچ کیو کو اب مزید اختیارات ملنے جا رہے ہیں۔ چین میں فوج کمیونسٹ پارٹی کے تابع ہے، اور خاص طور پر شی جن پنگ کے صدر بننے کے بعد سے اس کے اختیارات میں وہاں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ اب چائنا ماڈل کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جے یو آئی جو کہ سہولت کار جماعت ہے، ان کو ایک جماعت میں ضم کر دیا جائے گا، یا پھر موجودہ فارمولے کے تحت سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو ان جماعتوں میں یوں ہی تقسیم رکھا جائے گا، کیونکہ فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے مضبوط با اختیار شخصیت چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد وہ با اختیار مضبوط شخصیت چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل ہوں گے، یا صدر مملکت، یا پھر وزیر اعظم۔